अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आबिदुल्ला मसूद और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज साहब। डॉक्टर मसूद परवेज साहब से आज हम एक नए कारोबार के बारे में पूछेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे कि कौन सा कारोबार मुनाफा बख्श है जो कि लोगों को करना चाहिए और पाकिस्तान में कम में हो। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो है ना कौन सा कारोबार बेहतर है? लोग जो है वो एस्ट्रोलैब और IR के पीछे पड़े हैं। क्या ये वाकई मुनाफा बख्श कारोबार है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मुझे भी तकरीबन कोई 40 से 50 कॉलें रोजाना हिस्सा की आती हैं कि जी मैं सऊदी अरब से आ रहा हूँ, कोई कहता है मैं कतर से आ रहा हूँ, तो मैंने एस्ट्रोलैब पर RIR डालनी है, तो मैंने इतना सरमाया रखा हुआ है, तो क्या ये कैसा कारोबार है, कहाँ से मिलेंगे अंडे और कैसे होगा। मैंने पहले भी शायद 1-2 वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो मसला ये है कि लोग बगैर सोचे समझे आप वो कारोबार कोई कर लेते हैं, पैसे गवा बैठते हैं, और जब पैसे गवा बैठते हैं तो फिर कहते हैं जी कि वो, तो कम से कम मेरे से ये उम्मीद तो ना रखें कि मैं उनको कोई गलत मशवरा दूंगा। मैं उनको बिल्कुल फैक्ट्स बताऊंगा, उसके बाद फैसला उन्होंने खुद करना है कि उन्होंने क्या करना है। मैं ना रोकूंगा, ना मैं ये कहूँगा कि करें, लेकिन मैं जो है इसके बारे में जो हकायक हैं वो बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप जब RIR या एस्ट्रोलैब के बच्चे लेते हैं या अंडे लेते हैं, तो इस वक्त तकरीबन कोई 150 रुपये का मिक्स जो है और 250 रुपये का एस्ट्रोलैब का प्योर बच्चा मिल रहा है। अब आप वो लेके आते हैं और उसके बाद जो है आप उसको पालते हैं, और 6 महीने बाद पता चलता है जी आधे तो मुर्गे हैं, तो मुर्गे ने तो अंडे देने ही नहीं है। अब पहली जो बात गलत है ना, जहाँ से ये सिलसिला चला है, ये काम खराब किया है यूट्यूब ने कि किसी ने ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जी कि जो एस्ट्रोलैब है वो 320 अंडे देती है, हालांकि 320 अंडे कभी नहीं देती। 320 पर ईयर एक साल में 320 अंडे देती है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो 220 देती है। 180 से 220 अंडे देती है, वो भी पोल्ट्री फीड पे। तो अब आप ये देखें कि आपका अगर आप एस्ट्रोलैब लेके आते हैं और वो आप पाल लेते हैं, 6 महीने बाद एक तो ये है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन कोई 50-60% आती है पीक पे। तो 1000 मुर्गी जो है अगर वो टोटल फीमेल होती तो वो 500 अंडे देती। 500 अंडे साल के उसने देने थे, अब आधे मुर्गे निकल आए तो 250 अंडे दिए उसने, बाकी तो अजाने देंगे, अंडे नहीं देंगे। तो वो जब 250 अंडा आपका पीक पे आ रहा है और खाने वाले कितने हैं 1000 और कमाने वाले कितने हैं 250, तो कैसे ये प्रॉफिटेबल हो। आपकी जो लेयर आती है जो कमर्शियल सफेद, जिसको फार्मी या वलायती मुर्गी कहते हैं, वो साल में 320 अंडे देती है, लेकिन जब वो भी 70% या 80% प्रोडक्शन पे आ जाती है तो वो फीड पे वाइबल नहीं रहती। यानी 1000 में से 800 कमाने वाले जब होते हैं तो भी वो नुकसान में चली जाती है। तो जो एस्ट्रोलैब है ये तो उससे खुराक भी ज्यादा खाती है, तो अब ये है कि ये खुराक भी ज्यादा खाएगी और अंडे सिर्फ 250 दे रही है, तो मुझे कोई बताए कि भाई ये कौन सा अक्लमंदाना काम है कि आप RIR या एस्ट्रोलैब डाल रहे हैं और 250 अंडे ले रहे हैं, बाकी मुर्गे जो है वो फिर रहे हैं। ये उस वक्त तक तो ठीक है कारोबार, ये, लेकिन ये कब तक रहेगा कि जब आप 250 अंडा लेके तो उसको आप चूजा निकलवाते हैं और उसमें से 150 चूजे या 200 चूजे निकल आते हैं। 200 चूजे को आप जो है वो 150 रुपए से ज़रब दें तो फिर वो किसी हद तक ठीक नजर आता है। लेकिन ये हर बंदा अगर अंडों से चूजे ही निकलवाएगा तो ये एक वक्त आएगा कि ये सैचुरेशन हो जाएगी, हर एक के पास इतने निकलवाने वाले हो जाएंगे, चूजा इतना ज्यादा हो जाएगा तो फिर चूजा नहीं बिकेगा, फिर अल्टीमेटली इसने अंडे को ही खाया जाना है जो इंसानों की खुराक है। अब अंडा छोटा है और फार्मी मुर्गी या वलायती मुर्गी के मुकाबले में ये कभी नहीं बिकेगा, तो इसलिए इसकी मार्केट भी नहीं बनी हुई कि ये छोटा अंडा जो है वो मार्केट में बिक रहा हो या कुछ। अभी तो गांव में 2-4 अंडे दाएं बाएं किसी किराना स्टोर पे बिक जाते हैं, देसी करके या चले जैसे भी है। लेकिन जब ज्यादा मिकदार में होंगे, करोड़ों अंडे होंगे, तो उन अंडों का रेट क्या होगा, वो कहाँ बिकेंगे,
اور وہ جو مرغے وہاں اذانے دے رہے ہیں، ایک تو وہ انڈے کی کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں سے ٹھیک گرمیوں میں 1 ہفتے بعد اس میں سے چوزا بننا شروع ہو جاتا ہے، اس میں خون پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے. تو یہ اس چیز کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ پھر RIR کا بھی یہی سلسلہ ہے. RIR آسل اور سے بھی سالانہ 20 انڈے کم دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ 1200 روپے کی مرغی لے کے آئیں اور اس سے جو ہے 1000 جو مرغی ہے اس میں سے 250 انڈا لیں، اور اس کو چوزا تو آپ نکلوا سکتے ہیں وہ، لیکن کتنے 1-2 سال یہ سلسلہ چلے گا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. جب ہر طرف بلیک مرغی ہوگی، RIR اور گولڈن ہوگی، تو پھر یہ انڈے کہاں بکیں گے؟ پھر کھانے کے استعمال میں آنے ہیں. کبھی بھی یہ تو شوقیہ ضرور ہے کہ آپ کالی مرغی لیں گے تو وہ پھر کاروبار نہیں ہے. شوق پہ تو لوگ کافی خرچ کرتے ہیں. شوق اچھا ہے، کاروبار میری نظر میں نہیں. یہ کاروبار وہ مین کیا وجہ ہے جو کہ آپ آسٹراپ اور IR کو آپ فائدہ مند نہیں سمجھتے؟ مین کیا وجہ ہے اس میں؟ مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اتنے انڈے نہیں دیتی، دوسرا اس کا اپنا مرغی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. اچھا. پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ خوراک زیادہ کھاتی ہے. اب زیادہ خوراک آپ آج کل وہ GMC کی گاڑی کیوں نہیں رکھتے؟ چھوٹی گاڑی 660 cc کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ سفر کرنا ہے بھائی، ہم نے اکنامیکل سفر کرنا ہے. ہاں اگر شوقیہ ہو تو کچھ لوگ وہ فوجی جیپ رکھ کے پھر رہے ہیں، وہ شوقیہ ہے کہ اس میں وہ گرمی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دھوپ بھی پڑ رہی ہوتی ہے، رنگ بھی کالا ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ شوق میں چلا بھی رہے ہوتے ہیں. وہ شوق ہے، اس پہ آپ وہ 1 لیٹر میں 6 کلومیٹر کرتی ہے، تو آپ 6 کلومیٹر افورڈ اگر کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور سفر بھی وہ گندا ہے کہ وہ فوجی جیپ میں انجن تو وہ رکھا ہوا ہے آپ نے 2800 cc، اور ایئر کنڈیشننگ بھی نہیں ہے اس میں، اور بڑے بڑے ٹائر تو وہ جو ہے وہ ٹپوری ٹائپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن وہ ان کا شوق ہوتا ہے، تو شوق میں تو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے کرتے ہیں، لیکن کاروبار نہیں ہے. بالکل. گولڈن مصری جو ہے ہمارے پاس جو مرغی ہے وہ بہتر ہے کہ RIR؟ دیکھیں گولڈن مصری اس سے بھی گئی گزری ہے. اگر گولڈن مصری رکھنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آسلوپ اور RIR رکھیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ گولڈن مصری جو ہے وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے، یعنی کوئی 3000 رکھتا ہے، کوئی 4000، کوئی 6000، کوئی 7000، کوئی 10000. کوئی بھی کمرشل ایگ لینگ فارم جو ہے وہ گولڈن مصری کا نہیں ہے. نہ یہ اس کا گوشت کام کا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کا انڈا بڑے سائز کا ہوتا ہے، چھوٹے سائز کا انڈا. اب یہ دیکھیں کہ گولڈن مصری کا آپ اگر لیگ پیس کھائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کبوتر کا کھا رہے ہیں. تو یعنی ایک تو وہ بہت پتلا، گوشت بھی نہیں ہے، ہڈی ہے، تھوڑی سی بوٹی ہوگی، اور وہ بھی ڈارک براؤن کلر کی. تو وہ اگر آپ گوشت کو ویسے دیکھ لیں تو آپ شاید کھانا پسند بھی نہ کریں. تو ایسے کام جو ہیں وہ شوقیہ ٹھیک ہے. لوگ طوطے بھی تو پال ہی رہے ہیں نا، طوطے ان کا گوشت تو نہیں کھایا جاتا، ان کی آوازیں، اور وہ بندہ شوقیہ کرتا ہے کہ وہ چوری کھانی ہے، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، اور اس طرح کی وہ کام آپ کر سکتے ہیں. کہ مرغا بھی آپ اصیل لوگ مرغا پالتے ہیں، بڑے مہنگے ہیں اصیل مرغے، وہ لڑانے کے لیے یہ شوقیہ، یا ان کو بادام بھی کھلاتے ہیں، پستہ، خود کھائیں نہ کھائیں ان کو کھلاتے ہیں، لیکن وہ ایک شوق ہے. آپ اصیل مرغی جو ہے وہ صرف 70 انڈے دیتی ہے سال کے، تو 70 بھی اس کی مرضی ہے، وہ دے یا نہ دے، اسے بھی کم دے دے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہے وہ کمرشل نہیں، وہ بزنس نہیں ہے، وہ شوق ہیں. تو شوق میں یہ ٹھیک ہے، آپ جو مکاؤ طوطا بھی رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ گھر میں بڑا اچھا لگے گا، وہ بولے گا، خوبصورت لگے گا، سارا کچھ ہے. سیلنگ طوطے بھی تو آپ رکھتے ہیں، تو وہ کام اگر کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ گھر کے اپنے انڈوں کے لیے آپ رکھ لیں تو گڈ. لیکن یہ ہے کہ کمرشل فارمنگ جو ہے وہ، یہاں پہ میں کچھ بتا بھی دینا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 بریڈ جو ہے دنیا میں، دیٹ از کالڈ وائلڈ لیگ ہارن، جو ہمارے ہاں فارمنگ مرغی کہلاتی ہے، یہ امپورٹڈ ہوتی ہے. اور یہ ابھی تک دنیا میں جتنی بھی بریڈز آئی ہیں ان میں سب سے کم خوراک کھا کے سب سے زیادہ انڈے دینے والی یہ مرغی ہے. اب یہ صرف 90 گرام کھاتی ہے، اور 90 گرام میں آپ کو اگر 45 سے 50 گرام کا انڈا دے دیتی ہے، 55 گرام کا بھی ہوتا ہے، تو وہ بیسٹ ہے. اور 320 انڈے یہ کم از کم سال میں دیتی ہے. اب اس کی اچھا، اب میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کر لیں فری رینج فارمنگ، تو لوگ ہر بندے کے منہ پہ یہی تھا کہ جی آسلوپ آ رہی ہے. ان لوگوں کو بھی میں نے کہتے سنا ہے جنہوں نے کبھی مرغی RIR اور آسلوپ دیکھی بھی نہیں ہے، لیکن وہ لائیو نہیں دیکھی، ویڈیو میں دیکھی ہے. وہ بھی یہی جی ہم یہ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں جیسے وہ سونے کا انڈا آتا ہے، بھائی انڈا یہی ہے، چھوٹا ہے،
اور ہے بھی براؤن شیل. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مرغی ہے RIR یا آسٹرالوپ ہے یا گولڈن مصری ہے، یہ آپ جب گھر میں کبھی رکھ کے دیکھیے یہ آپ کا نقصان کریں گی. یہ اگر آپ فری رینج میں پالتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ خود خوراک مفت میں کھا کے آ رہے ہیں، لیکن آپ ہزاروں میں نہیں رکھ سکتے. پھر آپ 100 میں رکھ سکتے ہیں گھر میں. بالکل ایک ڈربہ بنا لیں، اس میں 50 مرغیاں 40 مرغیاں 25 مرغیاں ڈال دیں، وہ روزانہ کے کوئی 10-12 انڈے دے دیں. تو اس طریقے سے جو ہے آپ کے گھر کا کچن کے جو ناشتہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس کی جگہ پہ اگر آپ ایون 1 سالہ پرانی جو مرغی ہے وہ لے کے وہ اگر فری نہیں پال لیتے ہیں تو وہ کہیں زیادہ منافع ہے، کیونکہ ایک تو وہ کم خوراک کھا کے زیادہ انڈے دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی انڈے دینے کی جو کیپیسٹی ہے وہ آسٹرالوپ کی پہلے سال کی اور اس کے تیسرے سال کی برابر ہے. تو اگر 2 سال پرانی مرغی بھی آپ سفید مرغی رکھیں گے تو وہ زیادہ منافع دے گی بجائے اس کے کہ آپ کالے رنگ کی رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے اس سے نہیں لیکن اب یاد آ گئے. تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ حسن پرست ہیں. تو میں کئی دفعہ ذکر بھی کرتا ہوں، میرے ساتھ ابھی اسی بقرہ عید پہ ایک ہمارے پڑوسی ہیں تو وہ ساتھ چلے گئے، ان کی فیملی بکرا خریدنے، تو مجھے ساتھ لے کے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت اچھا بکرا مل رہا تھا کالے رنگ کا اور بیتل بریڈ کا، تو انہوں نے وہ نہیں لیا اور اسی قیمت میں چھوٹے سائز کا ایک بکرا لے لیا. تو میں نے کہا بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی بیگم فرماتی ہیں جی کہ اس کا پرنٹ بہت اچھا تھا، یعنی اسکن کلر جو ہے مکھی چینی کا وہ بہت اچھا تھا. تو ہمارے ہاں تو یہ حال ہے، تو تھوڑا سا بزنس مائنڈڈ ہو جائیں. یہ پرنٹ بہت اچھا تھا، یہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، پھر کاروبار کر پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو آسٹرالوپ ہے اس کو گرمی ویسے بھی زیادہ لگتی ہے. وجہ کیا ہے کہ اس کا بلیک کلر ہے. بلیک کلر جو ہے دھوپ میں بہت گرم ہو جاتا ہے، ایبزارب کرتا ہے لائٹ، تو اس کا باڈی ٹیمپریچر اپ ہونے کے زیادہ چانسز ہے بنسبت وائٹ کے، کیونکہ وائٹ جو ہے وہ کلر ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن چلیں خیر، اور کوئی ہے سوال؟ آخری سوال آپ سے کہ کیا بطخ فارمنگ جو ہے وہ آسٹرالوپ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہاں، خاکی کمبل بطخ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹرالوپ سے زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خاکی کمبل ہے یہ بھی آپ کو 280 انڈے دے دیتی ہے سال میں. اب خاکی 320 تک بھی رپورٹڈ ہے، لیکن بہت اچھی اس کی پروڈکشن ہے. اور یہ خاکی کمبل جو ہے اس کو بیماری نہیں آتی کوئی. پھر یہ ہے کہ یہ خشکی سے بھی خوراک تلاش کر لیتی ہے اور پاؤنڈ سے بھی تلاش کر لیتی ہے، گندگی سے بھی تلاش کر لیتی ہے. پھر آپ کو ایک اور بینیفٹ جو یہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے سے مکھی مچھر یہ غائب کر دیتی ہے، کیونکہ پانی کے اوپر جو ہے وہ مچھر انڈے دیتا ہے اور لاروا اس کا پانی میں ہوتا ہے، ڈینگی یہ، تو یہ اس کو فلٹر کر لیتی ہے منہ سے. تو اس لیے چلو تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. کائنڈلی اس چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. تھینک یو سو مچ.